तक़सीम बंगाल का जो वाक़या है वो लॉर्ड कर्ज़न के अहद में जो है ये वाक़या पेश आया और इसके जो वजूहात थी इसकी तक़सीम की बंगाल की वो खालिसतन जो थी वो इंतज़ामी नौइयत की थी। यानी अंग्रेज़ों का जो बंगाल को तक़सीम करने का मकसद किसी अपने सियासी अज़ाइम को जो है वो पूरा करना नहीं था, बल्कि उनके दिमाग में ये था कि ये रकबे के लिहाज से निस्बतन जो है एक बहुत बड़ा इलाका है और उनको उसको कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो चाह रहे थे कि बंगाल को दो हिस्सों में जो है वो उस वक्त तक़सीम कर दिया जाए। बंगाल का जो उस वक्त रकबा और आबादी के लिहाज से जो वो था रकबा था वो 1 लाख जो है वो 89,000 मुरब्बा मील बरतानिया के रकबे से 2 गुना जो है वो ज़्यादा था और आबादी भी जो है वो 7 करोड़ 80 लाख यानी जर्मनी की जो मौजूदा आबादी थी, अब तो खैर बढ़ गई होगी, ये थोड़ी पुरानी बुक है मेरे पास, तो वो उसकी आबादी से जो है वो ज़्यादा आबादी थी। आबादी और रकबा ज़्यादा होने की वजह से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए इतने बड़े सूबे का इंतज़ाम संभालना जो था वो मुश्किल हो रहा था और वो इतने मौसर तरीके से वहाँ के इंतज़ामी मामलात जो हैं वो संभाल नहीं पा रहे थे। इसके अलावा जो उसका दूसरा रीज़न था वो ये था कि सूबों में जंगलात, नदियों, नालों और दलदलों की जो है थी वो कसरत थी, जिसकी वजह से दलदल भी ज़्यादा होने की वजह से, नदी नाले भी ज़्यादा होने की वजह से जो थे वहाँ सड़कों का या वो आमदोरफ्त का जो था इंतज़ाम सही मौजूद नहीं था और जो आला अफसरान थे हुकूमत के वो कलकत्ता में ही मतलब वो अपनी जो नशिस्त थी यानी कि जो उनकी बैठक होती थी वो कलकत्ता तक ही महदूद थी और जो मतलब उनका फोकस सारा कलकत्ता ही उस वक्त था या बाकी और इलाके थे और बंगाल के जो दूर दराज के इलाके थे वो अक्सर तरक्याती स्कीमों से जो थे वो महरूम रह जाते थे। असल में जो तक़सीम बंगाल की जो इसकी तक़सीम का जो आगाज़ था उसकी जो तजवीज़ थी वो जो थी वो 1853 में ही वो दे जा चुकी थी और उस पर बस अमल होना जो था वो बाकी था। 1853 में सर चार्ल्स ग्रांट ने फोर्ट विलियम की जो प्रेसिडेंसी को 2 सूबों में तक़सीम करने का मशवरा यानी वो पहले ही दे चुके थे। चुनाचे 1874 में आसाम को बंगाल से अलहदा करके एक अलग जो है वो मुंतज़िम की निगरानी में यानी उसका निगरान जो है वो किसी और को मुकर्रर कर दिया गया। 18 साल गुजर गए। 18 साल के बाद 1892 में नौशाही के पहाड़ों को भी आसाम में शामिल कर दिया गया। यानी ये ग्रेजुअली 1853 से ही जो है वो अमल होता हुआ आ रहा था। फिर बाद में 1903 में बंगाल के जो गवर्नर थे एंड्रियो फ्रीजर्स ने भी सूबे को तक़सीम करने की तजवीज़ उसमें पेश कर दी। इन बातों का जब इल्म हिंदुओं को हुआ, इस मंसूबे का जब इल्म हो गया उन्हें, तो उन्होंने उस वक्त इसकी सख्त मुखालफत की। लेकिन बाद में आने वाले दिनों में हम देखेंगे जब तहरीक पाकिस्तान अपने उरूज पे थी तो उसके बाद फिर जो है वो उन्होंने उसकी मुखालफत भी की। फरवरी 1904 में देखते हैं कि लॉर्ड किन्सन ने सूबे का दौरा किया तो उसको भी तक़सीम की जो अफादियत थी उसका एहसास हो गया। जब उसने देखा कि वहाँ पे जो मामलात हैं वो अच्छे तरीके से नहीं संभाले जा रहे तो उसने भी यानी कि उसका जो है वो माइंड उसको सूबा बंगाल को तक़सीम करने के लिए जो है वो उन्होंने अमली तौर पे जो है वो ज़्यादा फोकस होकर काम करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में हुकूमत हिंद ने सूबा बंगाल की तक़सीम करने की जो तजवीज़ थी वो फरवरी 1905 में जो है वो हुकूमत बरतानिया को रिसाल कर दी, जिन्हें उन्होंने फ़ौरन ही वहाँ पर उसको मंजूर कर लिया गया। सरकारी सतह पर जो बंगाल की तक़सीम हुई वो 16 अक्टूबर 1905 में जो हुई और इसके नतीजे में जो है वो बंगाल में 2 सूबे जो हैं वो वजूद में आए। एक का नाम मशरक़ी बंगाल था, उसका दारुल हुकूमत जो था वो ढाका करार पाया और उसका रकबा तकरीबन 1,06,640 मुरब्बा मील था और आबादी जो थी वो 31 मिलियन थी, जिसमें से 18 मिलियन जो थे वो सिर्फ मुसलमान थे। इस तरह मुसलमानों को जो है वो इस सूबे में जो है वो अक्सरियत हासिल हो गई थी। और जो मशरक़ी बंगाल के नए सूबे में जो थे वो ढाका, मीमन सिंह, फरीदपुर, बाकरगंज, तेपरा, नवाखली, चटागोंग, राजाशाही, दीनाजपुर, रंगपुर, बोगरा, पीना और मालदा के जो थे इज़ला वो शामिल थे। मगरबी जो बंगाल की आबादी थी वो 54 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल थी, जिसमें से 45 जो थे वो मिलियन हिंदू थे उस वक्त। यानी इस तरह ये एक मगरबी बंगाल का जो इलाका था वो हिंदू अक्सरियत का सूबा था। तक़सीम बंगाल के बाद जो था वो 2 सूबे जो हैं वजूद में आ चुके थे, लेकिन हिंदुओं को जो है ये जो है तक़सीम बिल्कुल भी ना भाई और उन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की।
تقسیم بنگال کے نتیجے میں جو ہے آپ کو میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مسلم اکثریتی صوبہ جو ہے وہ مشرقی بنگال میں وجود میں آیا تھا. مسلمانوں نے اس موقع پر جو ہے وہ خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا تھا، اور ہندوؤں نے اس کے برعکس جو ہے وہ اس میں بھرمی کا اظہار کیا، یعنی کہ وہ اس کی مخالفت کی اور اس کی تقسیم کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا. یعنی وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ مسلمانوں کو کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے اور اپنے طور پہ وہ وہاں پر اپنے لیے جو ہیں وہ اپنے حقوق کے حق میں جو ہیں وہ آواز اٹھا سکیں. اور ہندو یہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کوئی ایسا خطہ ملے جہاں وہ ان میں اکثریت بھی ہو اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ اسلامی روایات کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنے حقوق کی وہ وہاں جنگ لڑ سکیں. ہندو انتہا پسند جو رہنما تھے، جس میں سریندر ناتھ بینرجی، تلک اور مدن موہن مالویہ نے تقسیم بنگال کو منسوخ کرانے کے لیے ایک باقاعدہ تحریک کا آغاز کر دیا. اب جب اس تحریک کا آغاز کیا تو اس سلسلے میں انہوں نے 16 اکتوبر 1905 کو جو ہے وہ یوم احتجاج جو ہے وہ وہاں پر منایا. کچھ عرصے بعد گوکھلے کی سربراہی میں ایک 15 رکنی وفد نے انگلستان کا دورہ کیا اور انگلستان کا دورہ کر کے جو ہے وہ برطانوی حکومت کو تقسیم بنگال کو منسوخ کرنے کی جو ہے انہوں نے ترغیب دی. اور اس طرح جب پرنس آف ویلز نے برصغیر پاک و ہند کا دورہ کیا اور ملک میں مظاہرے اس وقت کیے گئے تو 1906 میں تحریک نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا اور مدن موہن مالویہ کی تجویز پر ملک میں سودیشی تحریک کا وہاں پر باقاعدہ آغاز کر دیا. اس تحریک کے نتیجے میں جو ہے وہ غیر ملکی مال کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا گیا. مسلمان تاجروں نے جو ہے اس تحریک کو مسترد کر دیا، جس کے نتیجے میں ہندوؤں نے مسلمانوں پر جو ہے وہ اس وقت تشدد بہت زیادہ کیا. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہیڈنگ تنسیخ بنگال، یعنی کہ پہلے تو بنگال جو ہے وہ 2 صوبوں میں تقسیم ہوا اور بعد میں اس آرڈر کو ہے جو پھر واپس لے لیا گیا. 1910 میں جب لارڈ ہارڈنگ وائسرائے ہند بنا تو بنگال کے ہندوؤں نے اس وقت تقسیم بنگال منسوخ کر کے باقاعدہ ایک تحریک کی درخواست دی. لارڈ ہارڈنگز نے جو ہے وہ ہندوؤں کی جو درخواست تھی کہ وہ بنگال کی جو تقسیم ہے اس کو منسوخ کریں، اس کو اس نے تحریری طور پہ جو ہے وہ قبول کر لیا اور وہی درخواست جو ہے اس نے 20 اگست 1911 میں برطانوی وزیر برائے امور ہند سے جو اس کی جو منسوخی تھی تقسیم کی بنگال کی، اس نے اس کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ان سے جو ہے وہ اس درخواست کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1911 میں جب جارج پنجم کی تاج پوشی ہو رہی تھی دہلی میں، اس کے لیے ایک باقاعدہ دربار منعقد کیا گیا تھا. تو وہاں پر بادشاہ نے تقسیم بنگال کی تنسیخ کا، یعنی کہ وہ جو 2 صوبے ڈیوائیڈ ہو چکے تھے اس وقت، بنگال کے 2 بن چکے تھے، اس کو دوبارہ جو ہے وہ مرج کر کے وہ ایک ہی صوبہ جو ہے وہ بنا دیا گیا. اس اعلان نے جو ہے برصغیر کے مسلمانوں کے جذبات کو جو ہے وہ شدید جو ہے وہ ٹھیس پہنچائی، کیونکہ مسلمان جو تھے وہ ان کو ایک اکثریتی صوبہ حاصل ہو چکا تھا اور جہاں پر وہ اسلامی روایات کے مطابق جو ہیں وہ اپنے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ بسر کر سکتے تھے. لیکن جو ہے وہ مسلمانوں کو حکومت نے یہی یقین دہانی کرائی کہ وہ جو ہے یہ منسوخ نہیں کی جائے گی، یہ تقسیم بنگال جو ہو چکا ہے وہ 2 صوبوں میں وہ برقرار رکھا جائے گا. جبکہ اس کے برعکس جو ہے وہ انگریزوں نے عمل کیا اور انہوں نے ہندوؤں کی جو درخواست تھی وہ جو ہے وہ منظور کر لی. یعنی کہ یہ ایک باقاعدہ ایک طے شدہ معاملہ جو ہے وہ تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے. انگریزوں نے جیسے ہی تقسیم بنگال کی جو تقسیم کو منسوخ کیا، یعنی تنسیخ بنگال کا واقعہ جو ہے رونما ہوا، تو اس میں مسلمانوں کا ہمیں جو ہے یہاں پر ایک شدید رد عمل نظر آتا ہے. اور مسلمانوں کا رد عمل ہونے کی ایک خاص وجہ تھی، کیونکہ وہاں پر بنگال میں جو تھا وہ ذمہ داروں کی حکومت جو تھی وہ زیادہ اس کا اثر و رسوخ تھا، اور جو ہے مسلمان جو تھے وہ ذمہ داروں کے ظلم و ستم کے جو تھے وہ زیادہ شکار ہوئے تھے. تو اس لحاظ سے ان کے لحاظ سے جو علیحدہ صوبہ جو بنایا گیا تھا وہ ان کے حق میں بہتر تھا. یعنی انگریز جو تھے پھر وہاں توجہ کرتے، یعنی اپنی توجہ دیتے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ذمہ داروں کے ظلم و ستم سے جو ہے وہ تھوڑا بچانے میں تھوڑا وہ مطلب مددگار ثابت ہو سکتے تھے. اچھا، ذمہ داروں کے جو ظلم و ستم تھے وہ اس حد تک تھے کہ وہ ذمہ دار ان کے پاس اپنے جیل خانے اس وقت موجود تھے جہاں پر وہ مجرموں کو رکھتے تھے، اور جو مجرم ہوتے تھے وہ اس وقت مسلمان کاشتکار ہی وہ زیادہ ہوتے تھے. اور اکثر و بیشتر جو ذمہ دار تھے وہ ہندو تھے، اور وہ ہندو ذمہ دار جو تھے وہ مسلمانوں کو مطلب اپنے غیظ و غضب کا جو ہے وہ نشانہ بناتے رہتے تھے.
تو یہی وجہ تھی کہ مطلب دوبارہ جب ایک صوبہ بنا دیا گیا تو وہ جو ہندو ذمہ دار تھے وہ دوبارہ جو ہے وہ ان پہ ظلم و ستم شروع کریں گے، تو اس وجہ سے جو تھے مسلمانوں نے ایک شدید رد عمل دیا۔ اس سلسلے میں نواب وقار الملک نے لکھا کہ آفتاب و نصف النہار کی طرح اب روشن ہے، یعنی کہ جس طرح سے سورج روشن ہوتا ہے صبح کے ٹائم، تو اسی طرح جس طرح وہ روشن ہوتا ہے، اب یہ بات بھی بالکل روشن ہو گئی ہے کہ ان واقعات کو دیکھنے کے بعد، یعنی کہ جو یہ تقسیم بنگال ہوا، اس کے بعد اس کی تنسیخ ہوئی، یہ واقعات جو رونما ہوئے، یہ اس وقت یہ مشورہ دینا کہ مسلمانوں کی حکومت پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی مسلمانوں کو انگریزوں کی حکومت پہ بھروسہ کرنا چاہیے، وہ بالکل لا حاصل ایک مشورہ ہے۔ یعنی کہ اب زمانہ اس قسم کے بھروسوں کا نہیں رہا، خدا کے فضل و کرم کے بعد جس پر بھروسہ کرنا چاہیے وہ ہماری قوت بازو ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ ہندو جو ان کے جو ہیں وہ مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور انگریز جو ہیں وہ ان سے اس وقت ملے ہوئے تھے، یعنی کہ انہوں نے جو ہے وہ ہندوؤں کی جو ہے وہ یعنی کہ کم اکثریت تھی، جبکہ اس صوبے میں ان کی یعنی کہ مشرقی بنگال اور جو مغربی بنگال میں مسلمانوں کا اکثریتی صوبہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے کچھ ملین کم ہی تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی درخواست جو ہے آگے جمع کرائی، اور مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ نہ تقسیم، واپس اس کو مطلب تقسیم برقرار رکھی جائے، اس کو تنسیخ نہ کیا جائے، لیکن اس کے باوجود ہندوؤں کا جو ہے وہ پلڑا اس وقت بھاری رہا، اور جو ہے وہ انگریزوں نے ان کی بات کو جو ہے وہ قبول کر لیا، اور جو ہے بنگال کی تقسیم کو جو ہے وہ اس وقت انہوں نے ختم کر دیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے تقسیم بنگال کی جو تنسیخ کا مذاق اڑاتے ہوئے لکھا کہ اس سے زیادہ آسان اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک وفادار پیٹر، یعنی اس سے مراد مسلمان ہیں، اس کا کچھ دینوی جو سامان چھین کر اگر ایک غیر وفادار نہیں کم از کم بے صبری پال یعنی مراد ہندوؤں کو دے دیا جائے۔ یعنی کہ اس سے مراد یہی تھا کہ مطلب وہ مال جو کہ یہ جو مطلب صوبہ جو مسلمانوں کے حصے میں آنا چاہیے تھا، انہوں نے اس کو چھین کر دوبارہ وہ سمجھ لیں ایک طرح سے وہ ہندوؤں کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح نواب سلیم اللہ خان نے مارچ 1912 میں کلکتہ کے مقام پر مسلم لیگ کے جلسے کی صدارت کرتے ہوئے یہ کہا، تقسیم بنگال نے ہمیں اپنی بگڑی ہوئی حالت کو سنبھالنے کا ایک موقع دیا تھا تاکہ ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں، اور مشرقی بنگال کے مسلمانوں نے پہلی مرتبہ یہ محسوس کیا کہ برطانوی رعایا کی حیثیت میں ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں، اور ہم کو موقع ملا ہے کہ تقسیم سے قبل ایک ایسی قوم سے جو کہ ہمارے اوپر غالب تھی اب آزادی حاصل کریں۔ یعنی تقسیم سے قبل میں نے آپ کو پہلے ہی پس منظر میں اس کے بتا دیا ہے کہ وہاں ہندو جو ذمہ دار تھے ان کا اثر و رسوخ تھا، اور مسلمان جو تھے وہ ان کے ظلم و ستم کا جو ہے وہ زیادہ شکار رہتے تھے۔ تو اب انہیں یہ ایسا لگا کہ اب ہمیں ایک ایسی قوم سے جو کہ ہمارے اوپر غالب تھی اب آزادی حاصل کر سکیں گے۔ ہم مسلمانوں کے لیے تنسیخ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی ترقی کے جو مواقع ملے تھے وہ اب ختم کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ ان کے لحاظ سے انہوں نے اس وقت ہندوؤں ذمہ داروں سے جو ہے وہ ایک نجات ملی تھی، اور جو ہے انگریز اب اس علاقے پہ فوکس کرتے، جبکہ ایسا نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ سے جو ہے جب یہ ختم ہوا یہ تمام معاملات تو اس کی تقسیم سے ہم کو بہت رنج پہنچا، یعنی مسلمانوں کو بہت رنج پہنچا، خصوصاً اس لیے کہ تبدیلی کا نہ تو ہم کو وہم و گمان تھا اور نہ ہم کو بتلایا گیا اور نہ ہم سے پوچھا گیا، یعنی ایک لحاظ سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے رنج کا ہی یہاں پر اظہار کیا ہے۔ اور مشرقی بنگال کے مسلمان اس قسم کی سوچ برپا کر دیتے تو بادشاہ معظم کو یہ اعلان بیکار جاتا، یعنی کہ اس وقت کے بادشاہ کو یہ کہہ رہے ہیں، بادشاہ جو جارج پنجم تھے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمان اس قسم کی کوئی مطلب جس طرح انہوں نے سودیشی تحریک شروع کی ہندوؤں نے، اور پورا ایک اپنا جو ہے وہ ایک بیک گراؤنڈ جو ہے اس کے پیچھے تشکیل دیا کہ کس طرح ہم یہ تقسیم بنگال کا جو ایک وہ ہے منصوبہ اس کو منسوخ کرائیں ان سے، تو وہ جو ہے وہ اپنے اس میں مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے، لیکن وہ یہ یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ہی کوئی قدم اگر مسلمان اٹھاتے تو پھر ہم دیکھتے کہ بادشاہ اس وقت پھر کیا اعلان کرتے۔ برصغیر پاک و ہند کے جو سابق وائسرائے تھے لارڈ منٹو، انہوں نے بھی تقسیم بنگال کی جو تنسیخ ہے اس کو بہت ہی برا منایا، یعنی کہ مسلمانوں کو جہاں اس کا رنج تھا وہاں انگریزوں کو بھی اس کا رنج ہوا۔ انہوں نے دارالعوام میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو کہا کہ تقسیم ایک طے شدہ فیصلہ ہے، اور اس کے بعد ہم نے ان کو یقین دلایا کہ یہ اسی حالت میں رہے گی۔
ہم نے مشرقی بنگال کے مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی وفاداری کی قدر کرنے اور ان کے مفادات کی حفاظت کا جو ہے وہ یقین دلایا۔ تمام سول سروس اور تمام ہندوستان ماہرین سیاست میں سے کوئی بھی شخص تقسیم بنگال کی منسوخ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر تنسیخ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ بھی انسانی امکان میں تھا۔ یعنی کہ ان کے مطلب ایک انگریز ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا کہ مطلب وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو پہلے یہ یقین دلا دیا کہ جو ہے وہ یہ اب تقسیم منسوخ نہیں ہوگی اور آپ کے لیے ایک صوبہ بنا دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ مطلب ان کے خیال میں جو ہے وہ اس کی تنسیخ کو جو ہے منسوخ کرنا مطلب یہ کیسے پاسبل ہو سکتا تھا اس وقت کے لحاظ سے۔ اس کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر نے بھی 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جو سالانہ جلسے میں ایک قرارداد پیش کی جس میں تقسیم بنگال کو منسوخ کرنے کے اقدامات کی بھرپور مذمت کی گئی۔ مسلمان اکابرین کی طرح مسلم جو پریس نے تقسیم بنگال کی تقسیم پر پرزور مذمت کی، اور ان اخبارات میں جو ہے وہ پیسہ اخبار، کامریڈ، ذوالقرنین، ذمہ دار اور البشر جو تھے وہ شامل تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ 12 جنوری 1912 کو ابو صالح نے مسلمان یعنی اخبار میں یہ لکھا کہ ایجیٹیشن کرو، تمہیں وہ سب کچھ ہو جائے گا، یعنی تمہیں وہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ خاموشی اختیار کرو گے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ موجودہ واقعات سے تو ہمیں یہی کچھ حاصل ہوا ہے۔ یعنی کہ اس وقت کے لحاظ سے جس طریقے سے ہندوؤں نے اس تقسیم کو منسوخ کرایا، ان کو مطلب یہ مسلمانوں کو یہ مشورہ وہ اس وقت دے رہے ہیں اپنے اخبار میں لکھ کر، مسلمان اخبار میں لکھ کے کہ ایجیٹیشن کرو، یعنی کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ ایک تحریک چلاؤ، اگر تو وہ سب کچھ ہو جائے گا، یعنی تحریک چلاؤ گے، ہمت کرو گے، آگے بڑھو گے تو وہ سب کچھ ہو جائے گا، اور اگر خاموشی اختیار کرو گے تو پھر تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہاں مطلب باقاعدہ سر قلم کرنے سے مراد نہیں ہے، یہاں یہی مراد ہے کہ آپ نے کوئی تحریک اس سلسلے میں شروع نہیں کی، مذمت بے شک کرتے رہے اور اپنے طور پہ یقین دلا کے اپنے بیٹھے رہے کہ انگریز جو ہیں وہ تقسیم کو منسوخ نہیں کریں گے، لیے ان کو بھی باقاعدہ ایک تحریک شروع کرنی چاہیے تھی۔ تو یہاں کا لیکچر میں آج یہیں پہ اینڈ کر رہی ہوں۔ تقسیم بنگال جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے یونٹ 3 کا۔ اللہ حافظ، ٹل نیکسٹ لیکچر۔